बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाज़रीन, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी ख़बरों के हवाले से आगाह करूंगा, जिसमें एक ख़बर साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के हवाले से है। उनका जो हाई ट्रीज़न का केस चला था, जिसमें उन्हें गद्दारी के केस में सज़ाए मौत सुनाई गई थी स्पेशल कोर्ट की जानिब से। जस्टिस साबिक़ मरहूम जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार अहमद सेठ, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर पर मुश्तमिल 3 रुकनी ख़ुसूसी अदालत ने साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी केस में मौत की सज़ा सुनाई थी। जबकि इस जो ख़ुसूसी अदालत थी उसको लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के जस्टिस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ख़ुसूसी अदालत को ही कलअदम करार दे दिया था और इसे गैर कानूनी करार दे दिया था। तो इन दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और जो परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से उनके वकील सलमान सफदर ने अपील दायर की हुई थी, जिस पर एतराज़ था कि मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में अपील दायर नहीं हो सकती। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं, उन्होंने उनके एतराज़ात जो थे रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे अपील पर, वो ख़त्म कर दिए और उसे बेंच के सामने लगाने का हुक्म दिया है। जबकि जो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जिसमें अदालत को ही कलअदम करार दे दिया था, गैर कानूनी करार दे दिया था, उसके ख़िलाफ़ भी दायर दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है और 21 नवंबर को दिन 11:30 बजे 4 रुकनी बेंच इस केस की दोबारा समाअत करेगा। जबकि दूसरी अहम खबर जो है वो फ्रिवलेस लिटिगेशन जिसको कहते हैं, फजूल मुकदमाबाजी या मन घड़त मुकदमाबाजी, इसको ख़त्म करने के हवाले से आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने एक और बड़ा फ़ैसला सुनाया है और इसी तरह के 3-4 फ़ैसले सुनाए जा चुके हैं। जबकि ये दूसरा बड़ा फ़ैसला है, जिसमें एक गुज़श्ता जुमा के रोज़ भी एक दरख्वास्त गुज़ार को इसी तरह के 10 लाख रुपए जुर्माना किया था और आज एक और दरख्वास्त गुज़ार को 10 लाख रुपए जुर्माना किया है और जो उसकी जायदाद है उसके पास अपने 2 चचाओं की, उनके लवाहिकीन को वो जायदाद फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने करार दिया है कि अदालतों को बेबुनियाद मुकदमाबाजी को फौरी तौर पर जुर्माने के साथ खारिज करना चाहिए। लोगों की हक तलफी करना और अदालत का कंधा इस्तेमाल करना, हम ऐसे केसेस को ख़त्म करेंगे। अदालतें चौकस रहें और अदालती कार्रवाई का गलत इस्तेमाल ना होने दें और हकीकी मालिकान को ज़मीन से महरूम ना करें। मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया है। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके साल तक लोगों को मालिकान के हकूक़ से महरूम रखा जाता है। सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। ताहम आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। यार अकरम साहब, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप ऐसे शोर क्यों कर रहे हैं? ऐसे फिर बदमज़गी ना करें मेरे साथ।
مقدمات کو جان بوجھ کر دیر تک چلانا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے سالیہ سال تک لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ سارے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا، تاہم آہستہ آہستہ ہم تمام معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت نے درخواست گزار کو 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے فیصلے کی کاپی متعلقہ ریونیو حکام کو بھجوانے اور ریکارڈ میں فوری طور پر درستگی کر کے اصل جو مالکان ہیں ان کے نام زمین منتقل کرنے کا عدالت نے حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی۔ جو درخواست گزار تھے ان کا نام جاوید حمید ہے اور انہوں نے امان اللہ اور دیگر کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ سید محمد علی گیلانی بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے ماتحت 3 عدالتیں جو ہیں ان کا وہاں سے وہ ہارے ہوئے تھے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ میرے چچا نے میرے باپ کو زمین دے دی تھی، یہ کوئی بات ہے؟ بے بنیاد قسم کی درخواست دی، پھر پیش بھی نہیں ہوتے، تکنیکی بنیاد پر کیس ہار گئے۔ چیف جسٹس کا وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بنیادی فیکٹس کاغذ پر لکھ لیا کریں تاکہ اس سے ہمیں بڑی سہولت ہوگی، کیونکہ وہ وکیل سے پوچھ رہے تھے کہ جو درخواست گزار ہیں ان کے والد صاحب جو تھے وہ کب فوت ہوئے ہیں، تو وہ اس کا نام بھی ان کی تاریخ بتانے سے بھی قاصر تھے کہ وہ کب فوت ہوئے ہیں۔ تو جبکہ وکیل کا کہنا تھا کہ سوٹ 16 دسمبر 2009 کو دائر ہوا اور درخواست گزار کا والد حمید اللہ اس سے قبل وفات پا چکا تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک شخص والد کی وراثت کا دعویٰ کر رہا ہے اور والد کی تاریخ وفات کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ آرڈر 6 میں سوٹ خارج ہو جانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت نے بہت بڑی غلطی کی، اس پر بھاری جرمانہ عائد کرنا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوتا ہے تو ہم میرٹ پر دیکھتے ہیں کہ ناانصافی نہ ہوئی ہو۔ عدالت کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ عدالت نے 7 سال بعد 30 اپریل 2016 کو سوٹ خارج کیا۔ ماشاءاللہ، زمین پر قبضہ ابھی بھی ہے تو ہم اس کو اڑا دیتے ہیں اور جرمانہ بھی لگاتے ہیں، مارکب بھی دلوائیں گے اور جرمانہ بھی کریں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالتوں کو بے بنیاد مقدمہ بازی کو فوری طور پر جرمانہ کے ساتھ خارج کرنا چاہیے۔ وکیل کے دلائل جاری تھے کہ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ بندہ کدھر تھا؟ ولایت میں تھا، امریکہ میں تھا۔ عدالت کو گھر جا کر دستک دینا چاہیے تھا کہ حضور آ جائیں اور اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اسی طرح کی بے بنیاد مقدمہ بازی نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ ہم کیسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو تڑپانا، لوگوں کی حق تلفی کرنا اور عدالت کا کندھا استعمال کرنا ہم ایسے کیسز کو ختم کریں گے۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے یہ بھی مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے چند روز قبل بھی اسی طرح کی ایک مقدمے میں 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے اور آپ کو بھی جرمانہ کریں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وکیل کا کام ہے کہ وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، ایسے تو نظام نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ مقدمات کو جان بوجھ کر دیر تک چلانا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے سالیہ سال تک لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سارے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا، ہم آہستہ آہستہ تمام معاملات کو بہتر کریں گے۔ اس کیس کو 14 سال تک طوالت دی گئی اور درخواست گزار طویل عرصے تک زمین پر قابض رہا۔ من گھڑت درخواستوں کے ذریعے عدالتوں کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے حکم لکھواتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے بیان ریکارڈ کروانے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا۔ اپیلیٹ کورٹ اور ریویژنل کورٹ نے بھی فیصلہ برقرار رکھا۔ 2009 میں سوٹ فائل ہوا اور 2016 میں خارج ہوا۔ عدالت کی جانب سے بار بار موقع دینے کے باوجود درخواست گزار اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروا سکا۔ چیف جسٹس کا حکم میں کہنا تھا کہ زمین پر درخواست گزار کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے مدعا علیہ کو زمین سے محروم رکھا گیا جو بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی اور عدالتی کارروائی کا غلط استعمال ہے۔
ایبیوز آف دی کورٹ پروسیجر ہے، یہ چیف جسٹس نے کہا۔ چیف جسٹس کا حکم میں مزید کہنا تھا کہ درخواست گزار نے 3 عدالتوں سے ہارنے کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل کرنا مناسب سمجھا۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ آئے اپنی مرضی سے تھے اور جائیں گے ہماری مرضی سے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالتیں چوکس رہیں اور عدالتی کارروائی کا غلط استعمال نہ ہونے دیں اور حقیقی مالکان کو زمین سے محروم نہ کریں۔ 14 سال ہو گئے ہیں، درخواست گزار زمین پر قابض ہے، عدالتیں جرمانہ کریں۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کرتے ہوئے فیصلے کی کاپی متعلقہ ریونیو حکام کو بھجوانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ریونیو حکام فوری طور پر ریکارڈ میں درستگی کریں۔ چیف جسٹس نے حکم میں لکھوایا کہ درخواست گزار پرامن طریقہ سے زمین مالکان کے حوالے کریں۔ عدالت نے 10 لاکھ جرمانہ عائد کرتے ہوئے درخواست نظر ثانی درخواست جو تھی پیٹیشن تھی وہ خارج کر دی۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری اہم خبر آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف متعدد جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان پر سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مرحوم سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جانب سے غیر موجودگی میں غداری کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل پر اعتراضات ختم کر کے کھلی عدالت میں لگانے کا حکم دے دیا، جبکہ بینچ نے پاکستان بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بار بینچ راولپنڈی کے سابق صدر توفیق آصف ایڈوکیٹ اور عبد الرحمن انصاری ایڈوکیٹ جو کہ سابق شاید جج بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، تو ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خصوصی عدالت کو کل عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں بھی بینچ کے سامنے لگانے کا حکم دے دیا اور ان پر اعتراضات بھی ختم کر دیے۔ عدالت نے خصوصی عدالت کا قیام کل عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر پرویز مشرف کے اہل خانہ اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے، جبکہ عدالت نے توفیق آصف ایڈوکیٹ کی جانب سے خصوصی عدالت کی جانب سے ٹرائل جاری رکھنے کے حوالے سے درخواست ٹرائل مکمل ہونے کی بنا پر آن بیکمنگ انفرکچوس تو پیٹیشن انہوں نے یہ نمٹا دیا ہے، ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ عدالت نے درخواستوں پر مزید سماعت 21 نومبر دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے تمام درخواست گزاروں کے وکلاء کو آئندہ سماعت پر اسلام آباد آ کر دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 4 رکنی بینچ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم کی جانب سے کیس سننے والی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ اپیلیں مختلف یہ اوپر بتا چکا ہوں میں کہ کن کن نے دائر کی تھیں۔ تو بینچ نے آنے کا ٹائم تھا، جو بینچ کا ٹائم تھا 11:30 بجے تھا، تاہم بینچ 11:50 پر کمرہ عدالت میں آیا اور جو سماعت مکمل ہوئی وہ 1:10 پر ہوئی۔ تو اس طرح یہ کیس 1 گھنٹہ 20 منٹ چلا، جو کہ 80 منٹ بنتے ہیں، اور دوران سماعت تقریباً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ کوئی جج بھی بولا نہیں ہے، بالکل ہی کسی نے کوئی ریمارکس نہیں دیے۔ سارا چیف جسٹس نے بھی خود کوئی ریمارکس خاص نہیں دیے، بس انہوں نے یہ مینٹینیبلٹی اور اس حوالے سے ہی ساری باتیں سنی، انہوں نے وکیلوں کی باتیں سنی، جبکہ جو دیگر ججز تھے ان کے ساتھ مشورے انہوں نے ضرور کیے، ایک دوسرے کی طرف موڑ موڑ کر اور مشورے کر کے انہوں نے پھر درخواستیں سماعت کے لیے منظور کی اور 21 نومبر تک ان کی سماعت ملتوی کی۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے۔ توفیق آصف ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواستوں پر سینئر وکیل حامد خان ایڈوکیٹ، پاکستان بار کونسل کی جانب سے دائر درخواستوں پر پاکستان بار کونسل کے ہی وائس چیئرمین ہارون الرشید ایڈوکیٹ اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر درخواست پر سینئر وکیل رشید احمد رضوی پیش ہوئے، جبکہ عبد الرحمن انصاری جو کہ درخواست گزار ہیں وہ ذاتی طور پر عدالت میں بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے۔
سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا ہے تمام وکلاء موجود ہیں، بینچ کے بارے میں چہم گوئیاں کی جا رہی تھیں، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بینچز تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں اور نہ ہی خصوصی بینچز تشکیل دینے پر یقین رکھتا ہوں۔ سید منصور علی شاہ کو بینچ میں اس لیے شامل کیا کہ یہ ماضی میں سپریم کورٹ میں مقدمہ سن چکے ہیں اور 3 ججز میں صرف یہی باقی ہیں، اس لیے انہیں بینچ میں شامل کیا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا 2019 کے مقدمات آج تک مقرر کیوں نہیں ہوئے؟ کیا کسی نے التوا مانگا تھا؟ اس دوران پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ فوجداری قانون میں ترمیم کے بعد خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی۔ خصوصی عدالت کا پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ متفقہ نہیں تھا۔ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں سزا سنائی گئی۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے خصوصی عدالت کا فیصلہ چیلنج کیا کیونکہ یہ متفقہ نہیں تھا۔ غیر موجودگی میں پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ چیف جسٹس نے پرویز مشرف کے وکیل سے سوال کیا کہ سپریم کورٹ میں آپ کی درخواست کو نمبر کیوں نہیں لگا؟ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ سزا یافتہ کے سرنڈر کیے بغیر اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کے اس وقت کے جج، وہ ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، عمر عطا بندیال، انہوں نے چیمبر میں اپیل پر سماعت کی اور پھر اس کو کھلی عدالت میں لگانے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ چیمبر سماعت کے بعد اپیل کب مقرر ہوئی تھی؟ سلمان صفدر نے بتایا کہ چیمبر سماعت کے بعد آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ اپیلیں اتنی تاخیر سے کیوں مقرر ہوئیں اس حوالے سے نہیں کہہ سکتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جب جج نے چیمبر میں اپیل سنی اور کھلی عدالت میں لگانے کا حکم دیا تو پھر کیوں اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو قابل احتساب نہیں بنائیں گے تو پھر کیسے دوسروں کا احتساب کر سکتے ہیں؟ کیوں اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر عدالت کی غلطی ہے تو کہیں، آپ سینئر وکیل ہیں۔ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ سزائے موت پر عمل درآمد سے پہلے اپیل کا سنا جانا بنیادی حق ہے۔ چیمبر میں بھی سماعت استدعا کی تھی کہ معاملہ عدالت میں مقرر کیا جائے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پرویز مشرف کا کب انتقال ہوا تھا؟ اس پر سلمان صفدر نے بتایا کہ پرویز مشرف کا انتقال 5 فروری 2023 کو ہوا تھا۔ 2020 کے بعد میرا اپنے موکل سے رابطہ نہیں تھا۔ 72 گھنٹے قبل میں نے پرویز مشرف کی اہلیہ، بیٹے اور بیٹی سے رابطہ کیا، جو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تو اس حوالے سے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی ہم مین اپیل میں نہیں جا رہے بلکہ متفرق درخواست سن رہے ہیں۔ پرویز مشرف کے لواحقین اپیل چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ 2020 میں دائر ہونے والی کرمنل متفرق درخواست کی منظوری دے سکتے ہیں کہ مین اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ حامد خان، رشید رضوی، عبدالرحمن انصاری اور ریاست پاکستان کو اس پر اعتراض نہیں۔ اس پر تمام وکلاء اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نمبر لگ جائے گا انشاءاللہ، جبکہ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے عدالت کی معاونت نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ کیس خواجہ طارق رحیم اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے لڑا تھا۔ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اس معاملہ میں معاونت نہیں کر سکتا۔ دوران سماعت حامد خان نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر خصوصی عدالت کو ہی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا سپریم کورٹ کا آرڈر فیلڈ میں نہیں تھا جب لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے فیصلہ دیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے حکم کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے 1 اپریل 2019 کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے باوجود لاہور ہائی کورٹ نے کیس سنا اور 13 جنوری 2020 کو فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ چونکہ 1 اپریل کا ہے اس لیے اس دن کی مناسبت سے لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کا حکم سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اپریل کو اپریل فول ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ سوال اس طرف اشارہ کیا۔ حامد خان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی اور اپنے اختیارات سے تجاوز ہے۔ لاہور ہائی کورٹ یہ کیس نہیں سن سکتی تھی اور سپریم کورٹ کا اختیار استعمال کیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو کچھ کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔
سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کا قیام کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر پرویز مشرف کے اہل خانہ اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے توفیق آصف، پاکستان بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اپیلوں کو نمبر لگانے کی بھی ہدایت کی، جبکہ حافظ عبد الرحمن انصاری کی اپیل پر بھی رجسٹرار آفس کو نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے وکیل نے بتایا کہ اپیل پر رجسٹرار نے اعتراض لگایا تھا اور اعتراض کے خلاف اپیل جسٹس عمر عطا بندیال کی چیمبر میں ہوئی تھی۔ وکیل نے بتایا کہ چیمبر سے جج نے کیس لارجر بینچ میں لگانے کا کہا، لیکن اس کے بعد کیس مقرر نہیں ہوا اور مشرف کی وفات ہو گئی۔ حکم نامے کے مطابق پرویز مشرف کے وکیل نے کہا کہ آئین پاکستان بھی اپیل کا حق دینے کی بات کرتا ہے۔ کیس میں تمام فریقین سے پوچھا گیا کہ پرویز مشرف کی اپیل کو مقرر کرنے پر کسی کو اعتراض تو نہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل سمیت کسی فریق نے اعتراض نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ افسوسناک ہے کہ چیمبر میں جج کے حکم کے باوجود اپیل آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ عدالتی رویے کے سبب کسی ملزم پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ سزا یافتہ شخص کا اپیل دائر کرنا اس کا آئینی حق ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ مشرف کے وکیل ان کی بیوہ، بیٹے اور بیٹی سے رابطہ کریں، جبکہ سپریم کورٹ آفس پرویز مشرف کی اپیل پر نمبر لگائے۔ عدالتی بے عملی کا خمیازہ سزا یافتہ شخص کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ حکم نامے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز ہے۔ وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی، غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز ہے۔ وکلاء نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جس کا اسے اختیار ہی نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خصوصی عدالت اسلام آباد میں بنی اور اسلام آباد ہی میں فیصلہ سنایا، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا۔ وکلاء ایسے غیر آئینی عمل بارے عدالت کی معاونت کریں۔ اگر پرویز مشرف کے ورثاء چاہیں تو کیس میں فریق بن سکتے ہیں۔ عدالت نے حکم نامے کے بعد کیس کی سماعت 21 نومبر تک دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے وکلاء سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، جبکہ لاہور کا موسم آلودہ ہے، اور اس لیے تمام درخواست گزاروں کے وکلاء کو آئندہ اسلام آباد آنا چاہیے اور وہ آئیں اسلام آباد۔ جبکہ سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ میرے سامنے کبھی پہلے پیش ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آج میں پہلی دفعہ ہی آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ جبکہ جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ وہ جو پرویز مشرف کی اہلیہ، بیٹے بیٹی کو جو نوٹس ہیں وہ پہنچا دیں گے ان تک۔ تو ناظرین، یہ آج کی 2 بڑے کیسز کی سماعت تھی، اور امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، اور سپریم کورٹ کی جو اہم سماعتیں ہیں ان سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔